अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। कल नवाज शरीफ साहब की वीवीआईपी वापसी हुई एयरपोर्ट पर। स्टेट लाउंज में पहले इस्लामाबाद, जब एयरपोर्ट पर वो उतरे स्टेट लाउंज के अंदर जहाँ पे स्टेट गेस्ट्स को ठहराया जाता है, यकीनी तौर पर नवाज शरीफ को भी रियासत ने स्टेट गेस्ट के तौर पर ट्रीट किया। बायोमेट्रिक करवाने के लिए नादरा की टीम वहां पे आ गई। ये ऑप्शन बाकी लोगों के लिए मुयस्सर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये ऑप्शन मिली। अपील जो उन्होंने फाइल कर दी है एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर, अब देखना है कि 24 तारीख को अदालत में नवाज शरीफ साहब पेश होते हैं। जो हिफाजती जमानत उनको मिली, मुजरिम होने के बावजूद जो हिफाजती जमानत मिली, जो कि मिल नहीं सकती, पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं, एक रिकॉर्ड बना। एनीवेज, अब उस दिन क्या जेल जाएंगे? नहीं, या हो सकता है अदालत उस जमानत में तोसी कर दे और फिर साथ ही साथ अपीलें भी सुनना शुरू कर दे। और क्या जो सजाएं हैं वो मुअत्तल हो सकती हैं नवाज शरीफ साहब की, और जल्दी हो सकती हैं। जिस तरह से मामला चल रहे हैं उससे तो यूं ही लग रहा है। एनीवेज, स्पीच की इस पर डिटेल में बात करता हूं बाद में। इंपॉर्टेंट मैटर है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो दरखास्त है उस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन चुका है और हुकूमत ने यह जवाब जमा करवाया है आज कि जनाब ट्रायल चल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है। इससे पहले अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट में ही जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच बना था, वहां पे अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट नहीं करती, इस मैटर के ऊपर फैसला नहीं करती, ट्रायल नहीं चलेगा मिलिट्री कोर्ट में। लेकिन चल रहा है। देखते हैं कि मुअज़्ज़ज़ बेंच जो ये केस सुनेगा वो क्या किसी को तौहीने अदालत का मुर्तकिब भी करार देगा या नहीं देगा। और फिर 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस वाला मामला है। इलेक्शन कमीशन पहले भी ये कर चुका। पंजाब और केपी के सूरत में हमने देखा था 90 दिन वाला कोई चक्कर ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था 14 मई को इलेक्शंस का। 14 मई आप जानते हैं कि कब की गुजर चुकी हुई है। अब 90 दिन के अंदर इलेक्शंस वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उस वक्त तो कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत किसी पर नहीं थी लगी। जिन सब ने कहा कि जनाब नहीं करा सकते इलेक्शन, आइन कहता है तो कहता रहे, 90 दिन से ज्यादा नहीं जा सकते तो कहता रहे, आइन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला क्या चलता है। नवाज शरीफ साहब ने जो कल स्पीच की, वोट को इज्जत दो वाले नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए। इंप्रेसिव क्राउड था, जलसा बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो बातें वो लंदन बैठ के करते थे हिसाब करने की, एहतसाब करने की, जजों का, जर्नैलों का, वो उन्होंने कल नहीं की बातें। सिर्फ वही आपको भी सुनवाया थोड़ी देर पहले। धरने कौन करवा रहा था ये आपको पता है? उनसे लोगों से पूछा, मतलब एक याद दहानी के तौर के ऊपर, और फिर थोड़ा सा मुझे क्यों निकाला किया और उसके बाद बात आई गई होगी। आपको एक क्लिप सुनाना है जो कल नवाज शरीफ साहब गालिब का एक शेर पढ़ रहे हैं, और फिर देखते हैं उसमें से अखज़ करने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। अहमद उवैस साहब हमारे साथ हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, और हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। प्रोड्यूसर साहब, अब सबसे पहले जरा वो दिखाइएगा जो गालिब का शेर पढ़ रहे थे नवाज शरीफ साहब। फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। बहने का तूफान आ जाएगा, गालिब का शेर है। आरिफ चौधरी साहब, गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। मुझे तो पता नहीं क्यों ये एक ऐसे तड़ी सी लग रही है, जैसे धमकी सी हो के दोबारा कुछ छेड़ने की कोशिश ना करने, इतने आंसू आएंगे कि तूफान आ जाएगा। क्या आप व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? मिसरा गालिब का ही है, हम भी गए देखने पर तमाशा ना हुआ। पहला मिसरा भी आपको मालूम होगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात ये है कि ये तमाशा जो है ये बिल्कुल और अंदाज में हो रहा है। बात वही 4 दफा, ये चौथी दफा हो रही है, सांप और सीढ़ी का खेल है। एग्जैक्टली वही आपने जो किसी के बारे में सुना था कि जिसकी फिक्सेशन थी गुलेल वाली, आपको वो लतीफ़ा याद होगा कि जब भी बात होती थी तो आखिर में वो गुलेल पे आके अटक जाती थी। तो 3 दफा उसके इंटरव्यू हुए। इस वक्त तो नाज़रीन को भी जरा सुना दें, सुना ही दे। मैंने वो ऐसे हुआ था कि पूछा ये गया, यानी एक जब गए उसमें पागल खाने में, तो पूछा वहां एक शख्स ने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे मेरे दुश्मनों ने रखवाया हुआ है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताएं, अगर आपको हम छोड़ देते हैं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा जी मैं सीधा घर जाऊंगा और जाके मैं जाऊंगा बाजार,
وہاں سے گلیل لوں گا اور اس سے گھر کے شیشے توڑ دوں گا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ رہو یہاں. پھر اس نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ جناب مجھے دوبارہ معائنہ کیا جائے. جب دوبارہ معائنہ کیا گیا تو سوال وہی پوچھا گیا. اس نے کہا جناب غور سے سنیے, میں گھر جاؤں گا, نہاؤں دھوؤں گا, کپڑے بدلوں گا, اس کے بعد میں بازار جاؤں گا, وہاں سے میں گلیل لوں گا, اس سے میں گھر کے شیشے توڑ دوں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ رہیں یہی پاگل خانے میں رہیں. جب آخری دفعہ اس نے پھر درخواست کی کہ جی لاسٹ چانس, تو وہ گئے اور انہوں نے پوچھا جی آپ باقی سب چھوڑیں, وہی سوال اس کا جواب دیں. اس نے کہا جناب غور سے سنیے, آپ نے میری کبھی بات غور سے سنی نہیں ہے. میں گھر جاؤں گا, نہاؤں دھوؤں گا, کپڑے بدلوں گا, ریسٹ کروں گا, باہر نکلوں گا. جب اس نے باہر نکلنے کی بات کی تو وہ اٹھنے لگے. کہتا سر بات ذرا سن لیں, باہر میں بازار جاؤں گا اور میں وہاں سے 10 سوٹ خریدوں گا اور ان کے ساتھ ایک بھی خریدوں گا. اور انہوں نے کہا 10 سوٹ اور ایک, اس نے کہا جی ایک ہی کافی ہے, اس سے الاسٹک نکالوں گا, اس کی گلیل بناؤں گا, اس سے گھر کے شیشے توڑ دوں گا. اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ وہی نواز شریف, وہی بیانیہ, وہی نواز شریف, اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے پھر سوئی اٹک جاتی ہے. آپ نے دیکھا, میں آپ کو درست ہے چور صاحب, میں ویسے آپ کی بات معذرت کے ساتھ بیچ میں کاٹ رہا ہوں, لیکن وہ گلیل اگر انہوں نے نکالنی ہوتی نا تو کل جلسے میں نکالنے کی بات کرتے. وہ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ 2 دفعہ کہتے وہ اقتدار کے بعد گلیل نکلے گی نا, ابھی تو بازار جانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک. تو اگلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, کل کے واقعے سے جو رہی صحیح ساکھ تھی ہماری اسٹیٹ کی, وہ ایز اے اسٹیٹ وہ ختم ہو گئی. عدلیہ جو تھی وہ جس طرح نظر آئی, اتنی کمپلائنٹ عدلیہ. مجھے تو آپ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا بنے گا عزیزیہ کیس کا اور باقی کیا بنے گا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے کل وہاں ہائی کورٹ کی بجائے لے کے چلے گئے ہیں وہاں بائیو میٹرک کروانے کے لیے مشینیں ایئرپورٹ پر, کہیں عدالت گھر میں نہ چلی جائے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, فکر نہ کریں, ہم گھر میں آتے ہیں اور یہاں فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, کیس سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں بریت کا پروانہ دے جاتے ہیں. تھکاوٹ آپ کو نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کا یہ تصور نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, عدالت کا یہ تصور نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ اگر اس طرح ٹریٹ کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, 140 نمبر پہ تو آلریڈی آپ ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جو یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں یہ موقع دے رہے ہیں, ان کے ذہن میں کیوں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس سے ملکوں کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا آج ہم آئیلینڈ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں دنیا دیکھ نہیں رہی اور ہمارے راستے سب ہم نے بند کر دیے ہیں اور کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ تو میں صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس طرف آپ دیکھیں, ایک طرف پروٹوکول یعنی ایس ایس پی سلیوٹ کر رہا ہے ایک ایسے شخص کو جو کانوکٹ ہے, اور کانوکٹ جو ہے اس نے جیل میں جانا تھا, جہاں سے وہ گیا تھا اسے واپس جیل میں جانا تھا. اس جیل میں جانے والے کو ہر شخص کی ذمہ داری ہے گرفتار کرے. جنہوں نے گرفتار کرنا تھا وہ ایئرپورٹ پہ جا کے سلیوٹ کر رہے تھے کہ سر ہمارے لائق. اور پھر جو جلسہ جو ہوا پورے ملک میں, جس طرح آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جناب ہر جگہ لوگوں کو یعنی باقاعدہ کہا گیا کہ جناب ڈی سی تیار ہیں, ڈی سی ہمیں بسیں دینے کے لیے تیار ہے. آپ ذرا سنیں تو صحیح ویڈیو, سابق کیمین نے جو ہے وہ تو کافی کچھ دیکھا ہے. نگران حکومت نے بہت سہولت دی لاہور کے اندر, تو ہم یہاں کی انتظامیہ کو دیکھ چکے. اس کے بارے میں بات بھی کی تھی, وہ یہ کہ مطلب اچھا آج کیا ہوا ہے, ایک ورکرز کنونشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا, وہاں سے 10-12 کارکن ابھی ایز وی سپیک تھوڑی دیر پہلے گرفتار کر لیے ہیں. ورکرز کنونشن کے لیے بھی کارنر میٹنگ تھی وہاں پہ, جلسے کی جگہ کی انہیں اجازت نہیں مل رہی. یہاں پہ ڈی سی خود پہنچے تھے اور وہاں پہ جا کے مینار پاکستان پہ انہوں نے پوچھا کوئی اور کچھ ساڑھے لائق کو خدمت چاہیے ہو. میونسپل کمیٹی کو انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ عارضی واش روم لگائیں لا کے, ایسے تو نہیں چلنا چاہیے معاملہ. خیر میں احمد اویس صاحب کو شامل گفتگو کروں. سر وہی جج محمد بشیر صاحب جنہوں نے سزا دی تھی نواز شریف کو, انہوں نے ہی ضمانت دے دیا آگے. اور پھر اس کے علاوہ وہ بینچ اور اس میں سے موجود ایک معزز جج صاحب جنہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دے کے گئے ریاست کو, عوام کو, اور آگے انہوں نے سارا میٹر اب دیکھنا ہے. اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں اپیلیں؟ 2 چیزیں ہیں, ایک یہاں پہ ایکویٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی توشہ خانہ ریفرنس کے اندر جو 3 سال کی سزا معطل ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے یہ 7 سال والا معاملہ یہاں پہ. تو یہ اتنا آسان ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن کنسیڈرنگ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اس وقت احمد اویس صاحب, تو پھر کچھ بھی سکتا ہے شاید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ
آنکھوں نے دیکھا ہے اور جو کانوں نے سنا ہے، یہ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک یونیورسل ٹروتھ بتاتا ہوں کہ ادارے مضبوط اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہ ہو اس کے سامنے، اور جب انڈیویجول جو ہے فرد کو طاقتور بنا دیں گے تو ادارے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں، کل ایک ایسے شخص کو جو قیدی بھی ہے، سزا یافتہ ہے، مفرور ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو بیل دی گئی جو کبھی انپریسیڈنٹڈ ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پولیس پنجاب ایک کانوکٹ مفرور کو سلوٹ کر رہا ہے، اور وہ سی سی پی او لاہور ہیں، ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر صاحب عثمان انور جو ہے وہ اس کو سلوٹ کر رہا ہے۔ عثمان انور نہیں تھے، خیر آپ دیکھیے کہ آپ صورت حال کدھر جا رہی ہے۔ یس ٹرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو ہیلی کاپٹر میں وہ قلعہ میں اتارا جا رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جیسے بھی آپ نے فرمایا اور رائٹلی سو کہ ایک کارنر کی کنونشن، ایک ورکرز کی کارنر کی ایک چھوٹی سی میٹنگ وہاں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وہ کرنے نہیں دے رہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سر بادشاہ سلامت ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اسی لیے حضوری باغ میں جس کو اتنا مضبوط کروایا۔ جی ہاں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جس کو اتنا مضبوط بنایا جا رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ یہ ابھی آپ نے جو سنایا ہے، اس نے آتے سب سے پہلے تنقید جو ہے وہ مسلح افواج کے اوپر کی ہے، نام نہیں لیا تو کیا ہوا؟ لیکن رک گئے نا، وہ جس طرح وہ پرانے جرنیلوں پہ کرتے تھے، وہ اب وہ معاملہ کیا نہیں ہے ویسے، مطلب وہی تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ نام نہیں لیا اس نے، ہاں ٹھیک، نام نہیں لیا اس نے، دونوں چیزیں کی کہ مجھے کیسے نکالا گیا، اور وہ 110 انگت دھرنا جو ہے وہ کیسے کامیاب بنایا گیا۔ وہ آپ بٹوین دا لائن کس کا نام لیتے ہیں؟ ہاں وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے، وہ بات جو ہے وہ مثلاً جس انداز میں کر رہے ہیں، میں اب دوسری بات یہ کر رہا ہوں، دیکھیے لوگ جو ہے نا، نواز شریف کو سننے کے لیے کوئی نہیں آیا وہاں پر، جو لوگ باہر سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں، آپ نے اگر غور سے دیکھا ہوگا جب وہ ذرا اونچائی سے جب وہ دکھاتے تھے تو وہاں پر لائٹس، روشنیاں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی تھیں اور لوگ کم تھے۔ سر اونچائی سے دکھانے کی تو ویسا اجازت نہیں تھی، لیکن لیٹس بی فیئر، مطلب جلسہ ٹھیک تھا، کراؤڈ صحیح تھا، باقی وہ اور وہ نواز شریف ٹھیک تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک تھا جلسہ ٹھیک تھا، لیکن میں اس میسج کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے میسج کیا دیا وہاں پر۔ اس جلسے میں میسج اگر دیا ہوتا، اگر وہ آنسو بہا رہے تھے، اگر وہ آنسو ان کے واقعی آنسو ہوتے، وہ کروکوڈائل ٹیئر نہ ہوتے، تو ان کو خیال آتا کہ میں ایک اربوں روپیہ ایک جلسے پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ 1.5 سال میں اس قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاورٹی لائن جو ہے، بلو پاورٹی لائن، وہ 42% سے 55% کو کراس کر چکی ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں۔ یہ اگر 1 ارب 1.5 ارب روپیہ جو ہے، کتنے لاکھوں بندے جو ہیں وہ اپنی بھوک مٹا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے احمد صاحب، لیکن بہرحال پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہ سوچ کی بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، وہ تو آگے الیکشنز آ رہے ہیں، ایک بات سنیے، جلسے کرنے پیسے تو لگتے ہی ہیں اس کے اوپر۔ ایک بات میری اور سن لیجئے، ایک بات بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیے دونوں بھائیوں کے۔ انہوں نے 1980 سے لے کے 1993 تک آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے انکم ٹیکس ریٹرن دیکھ لیجئے، اور ان کے ایوا فیلڈ کی اور عزیزیہ کی پراپرٹی کو دیکھ لیجئے کہ کتنے اربوں کی وہ پراپرٹی ہے، وہ کہاں سے آئی۔ اب بننا کیا ہے سر اس میں آگے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ امیر ہو گئی، یہ اپیلوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے بعد ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ ان کو چھوڑیں سر، ہم تو عدالتوں سے ایکسپیکٹ کریں گے نا، عدالتوں کو بتائیں قوم کو کیا دیں گے، عدالتوں سے کیا توقع ہے؟ ایک بات جو ان کے جلسے کے اختتام پر، ان کے جلسے کے اختتام کے اوپر شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اور وہ ایک فینسی ڈریس میں تھے اور کہنے لگے کہ جناب دیکھا آپ نے 9 مئی کا واقعہ کس طرح سے انہوں نے توڑ پھوڑ ہوئی، اور ہم نے تو ایک گملہ تک نہیں توڑا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ 1997 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کتنا خطرناک تھا،
وہ 9 مئی کے حملے سے 100 گنا زیادہ خطرناک حملہ تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس وہ سب 2017 سے چلانا ہے انہوں نے. مجھے نا اس پہ میں نے چونکہ بریک کی طرف بھی جانا ہے احمد عبید صاحب, آپ کو یہاں پہ کیا توقع نظر آتی ہے؟ ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ یہ کہہ چکا ہے کہ نواز شریف کے خلاف ثبوت نہیں ہے, نیب ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے, نیب یہ بتانے میں ناکام رہا کہ کب خریدے تھے یہ اپارٹمنٹس اور کیا یہ فراڈولنٹ منی سے خریدے گئے تھے یا نہیں خریدے گئے تھے, یہ بتانا نیب کا کام تھا. اس پہ آپ کو پھر آگے کیا لگتا ہے؟ یہ ریمارکس آئے تھے تو یہ تو ایک طرح کی ایگزونریشن ہی ہے نا. آپ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سمجھ لیں گے وہ ریمارکس جو آئے تھے, لیکن ابھی جو مظاہرہ کیا گیا ہے اس نیب نے جس نے پروسیکیوشن کیا اس نے اس دن کہہ دیا کہ اس دن بڑا کھل کے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ ضمانت دے دیں. صرف اتنی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر چیئرمین نیب, پروسیکیوٹر جنرل نیب اور وہ اسپیشل پروسیکیوٹر دے شوڈ بی فائرڈ, امیڈیٹلی فائرڈ. یہ اتنا بڑا پروفیشنل مس کنڈکٹ کیا انہوں نے, اور جس مقصد کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا اس کی توہین ہے اس کے اندر. عدالت کے یہ جو معاملہ جس طرح سے وہ چلا ہے وہ تو پھر ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں, ایک نہیں ہے, پھر ہزاروں خواہشیں ہیں جن پہ دم نکلتا ہے. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ملٹری کورٹس کے اندر جناب حکومت ہی کہہ چکی ہے, وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل یہ انڈر ٹیکنگ دے چکے ہیں کہ ٹرائل شروع نہیں ہوں گے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ملٹری کورٹس کے خلاف درخواست پر. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے, اب نیا بینچ بنا ہے اور انڈر ٹیکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں جن کے ٹرائلز جاری ہیں ملٹری کورٹس کے اندر. تو جب سپریم کورٹ کا جو بینچ سننے جا رہا ہے یہ سب معاملہ, کیا نکل سکتا ہے اس میں سے؟ کیا انڈو کر دے گا وہ ٹرائلز, دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے, یا پھر کسی کو توہین عدالت میں بلایا جائے گا؟ اپیرنٹلی جو ہونا چاہیے اگر بائی لاء دیکھا جائے. بریک کے بعد پوچھتے ہیں اپنے مہمانوں. اچھا جی, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر عام طور پہ بات کرتے ہیں اور وہ بھی سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی انڈر ٹیکنگ دے کے مکر جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, پریکٹس کیا ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ کل میاں نواز شریف صاحب جب 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آیا اور آ کے انہوں نے خطاب کیا تو امنگ آل ادر تھنگس ٹھیک ہے, بیلنسڈ ہوگا, یہ کیا وہ نہیں کیا, ایک چیز جو زیب نہیں دیتی تھی ان کو وہ یہ ہے کہ وہ ایک قومی سٹیچر کے لیڈر ہیں. اور وہ کل جو اپنے طور پہ سپیچ کر رہے تھے وہ ایسے تھی جیسے وہ وکٹری سپیچ کر رہے ہیں. جیسے وہ کہا جاتا تھا نا 2013 کے الیکشن سے پہلے ابھی ریزلٹس نہیں تھے آئے, انہوں نے سپیچ کر دی اور اس کی وجہ سے ابھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے انتظامیہ کو بھی پتہ چل جائے. جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے گیسٹ بھی بات کر رہے تھے کہ ٹاپ بیوروکریسی جس طرح سے دیدہ و دل فرش راہ بچھائے ہوئے میاں صاحب کی راہوں کے اندر, تو وہی معاملہ کل ان کی جو سپیچ تھی وہ انہوں نے پہلے وکٹری سپیچ کر دی. الیکشنز تو ابھی ہونے ہیں, مطلب انہیں تو یقین ہے, ٹھیک ہے ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن اس لیول کے لیڈر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ذرا دیکھیے, اس پہ بات کرنی ہے تھوڑی. کہاں ہے ہماری, دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں, کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں. کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو پھر زوردار طریقے سے ذرا آواز دو. عارف چودھری صاحب, ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا چلیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران ہوتا ہے, اشارہ ان کا تحریک انصاف کی خواتین کی طرف تھا سیدھا. He took a dig at them. اور وہ لگتا یوں ہے کہ جیسے مطلب اگر کوئی ڈھول کی تھاپ پہ تھرک گیا یا کسی نے ناچ لیا تو وہ بد کردار گردانتے ہیں اس کو میاں نواز شریف صاحب. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب ہی از اے 3 ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان, اور وہ اگلی 4تھی دفعہ بننے کی خواہش کا تو اظہار کر رہے ہیں, دعویٰ بھی کر رہے ہیں ساتھ, اور وہ بتا رہے ہیں کہ اب میں آگے ہوں اور میں لیول پلینگ فیلڈ کر کے سب کچھ. اور ساتھ یہ ریمارکس خواتین کے بارے میں کوئی جرم ہے ڈھول کی تھاپ پہ اگر کوئی ناچ گا لیتا ہے کسی جلسے کے دوران؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا کیلیبر ہے نا, اس کا تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کیلیبر کیا ہے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک یعنی بڑے سے یعنی گملے میں چھوٹا سا پودا آپ اس کی جو مرضی آبیاری کریں, وہ جتنا مرضی ہو جائے وہ اس گملے میں پورا نہیں آ سکتا. بات یہ ہے کہ ان کی عقل کا اندازہ اس سے لگائے کہ یہ اکیلے نہیں, اسی طرح کی گفتگو ان کی بیٹی کرتی رہی ہے, اور اسی طرح کی گفتگو خواجہ آصف, اور اسی طرح کی گفتگو ان کے طلال چودھری اور سارے جو ہماری ہے, اور اس سے انہیں بڑا
خوش ہو کے سنتے سر ہیں. وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تو نہیں چودھری صاحب، معذرت کے ساتھ یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے، چوتھی دفعہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں یہ حیرت جو ہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، اس کی اپنی پارٹی، سن لیں، اس کی اپنی پارٹی میں اسی طرح جتنے بھی یہ مظاہرے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کام کیا ہے جو پی ٹی آئی کرتی تھی، یعنی اسی طرح ارینج کیا، گانے بھی، ہر چیز. صرف یہ ہوا ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے تقریر کرنی ہے، اس لیے انہوں نے وہاں یہ گانے کے ساتھ ڈانس نہیں ہوا، بلکہ ڈانس بھی ہوا، لوگوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ شرمناک بات ہے کسی پرائم منسٹر کے لیول کے. میں تو سمجھتا ہوں کسی شخص کو بھی، کسی سیاسی رہنما کو اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ان کو نافذ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ کس طرح کے لوگوں کو، یعنی کس طرح سوسائٹی کو پولرائز کرنے والے لوگ اور خواتین کو مارجنائز کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے لوگ، ان کو آپ پرائم منسٹر بنانے کا سوچ رہے ہیں. خواتین کو نہیں، دوسری پارٹی کی خواتین کو. اپنی پارٹی میں ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ بہنیں ہیں، دوسروں کو شاید وہ بہن نہیں سمجھتے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ہر روز ویڈیو پہ ان کی اپنی جو خواتین ہیں ان کے ڈانسز، ان کی پارٹیاں، ان کی جو بھی یہ پیتے ہیں، جو کھاتے ہیں، ساری دنیا دکھا رہی ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا وہ کہہ رہے بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں، یہ بات میں آپ کو عرض کروں، یہ شرمناک بات ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میرے نزدیک تو وہ بہت کم ہے. جی درست ہے، مطلب اللہ کرے، پتہ نہیں کیوں کن جذبات کے اندر وہ یہ بات کر گئے. پروڈیوسر صاحب ایک دفعہ پھر ذرا جذبات میں آپ کو عرض کروں، آپ نے بہت صحیح بات کی کہ انہوں نے وکٹری سپیچ کی ہے. جس طرح کا پروٹوکول انہیں دیا گیا ہے، جس طرح کی انڈر ٹیکنگ وہ لے کے آئے ہیں، جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، اب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو گدڑ پروانہ ان کے پاس جنہوں نے دیا ہے وہ عوام کو نہیں پڑھنا آتا، عوام ان پڑھ ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے دیں گے ووٹ. اور یہ ذرا بیلٹ پیپر جو ہے اسے لائیں تو صحیح. لوگ یا تو اس بیلٹ پیپر پہ اگر ان کی مرضی کا نشان نہ ہوا تو 2 ٹھپے لگائیں گے، ورنہ وہ یہ ایک ہی ٹھپا اپنی مرضی کے لوگوں کو لگائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس جلسے میں جتنا بھی جلسہ تھا، جس طرح بھی انہوں نے انتظام کیا، اس میں بھی لوگوں نے، لیکن آگے باقی پارٹیز کو مطلب پراپر حصہ لینے دیا جائے الیکشنز کے اندر. ون سائیڈڈ ہے سب کو. دیکھیں میں اب ساتھ ہی اگر یہ ہوتا کہ جی آ گئے ہیں جی ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر دی یہ شروع، یہ نواز شریف بھی آ گئے ہیں، ہم نے عمران خان کو بھی رہا کر دیا ہے، ان کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت ہے. ان کے اوپر ایک طرف یہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کا استقبال سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ان کی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر تشدد اور بربریت. میں ایک شارٹ کامنٹ لے لوں ذرا احمد اویس صاحب کا. آپ زبیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا جو پٹیشنر ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو درخواست ہے، پھر ان سے بھی ذرا اس بارے بات کرتے ہیں. احمد اویس صاحب، انہوں نے کل یہ کہا کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، دینا نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں دیا، ہماری تربیت یوں کی نہیں ہے. اور طنز البتہ وہ کرتے رہے، سیاسی طنز کرنا ان کا حق ہے. عمران خان پر ایک دفعہ نام لیا، اس کے بعد نام لیے بغیر کرتے رہے. لیکن خواتین کے حوالے سے پروڈیوسر صاحب میں چاہ رہا ہوں ذرا ایک دفعہ پھر دکھا دیجیے وہ کی بات کیا کر رہے تھے. ذرا آپ زبیری صاحب بھی سن لیں گے، انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. ہماری دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں، کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں. کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو پھر زوردار طریقے سے ذرا. احمد اویس صاحب ذرا بریف کامنٹ اس پہ کر دیجیے گا. نواز شریف صاحب تو ویسے وہاں پہ پوچھ رہے تھے کہ میری بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے. آپ سمجھ گئے بات وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ میں بالکل جو کہنا چاہتے ہیں وہ بالکل سمجھ آ گئی ہے ان کی بات کی، اور وہ ان کی ذہنی کیفیت کی اور اس کے اندر جتنی قدورت اور جتنی غلاظت ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے ان کی یہ گفتگو جو انہوں نے کی ہے. خواتین کے متعلق ویسے بھی بہت احترام سے حدیث بھی ہے، اور ویسے کوئی اخلاقی کوڈ کو بھی آپ فالو کر رہے ہوں تو خواتین سے گفتگو کرتے وقت، ان سے ایڈریس کرتے وقت آپ کو انتہائی احتیاط برتنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک جیسچر دے دینا جو ہے وہ بھی اٹ از سفیشینٹ ٹو آؤٹ ریچ دی ماڈیسٹی آف اے وومن. یہ سیکشن 354 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، سزا ہے اس میں. تو یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے یہ انتہائی ایک لچر زبان جو کہ ایک بازاری زبان ہے. یہ زبان مہذب
3 دفعہ کا پرائم منسٹر کے منہ سے جوڑنے والا جو لیڈر آنی نہیں چاہیے. ہو وہ یہ کہ یہ ہماری بہنیں ہیں جو ہمارے جلسے میں جو ادھر ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں. یہ تو جوڑنے والی بات نہ ہوئی, یہ تو کاٹنے والی بات ہوئی. میں ذرا گفتگو کر رہے ہیں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. عابد زبیری صاحب, ملٹری کورٹس کے حوالے سے فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سر. ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اب سپریم کورٹ بینچ بن چکا ہے اور ٹیک اپ کرے گی اس میٹر کو, وہاں پہ ایک انڈرٹیکنگ دی گئی تھی اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہ ہم جب تک آپ اس پہ فیصلہ نہیں دیتے ہاں یا کیس سٹارٹ نہیں ہوگا ملٹری کورٹس کے اندر. آج حکومت بتا رہی ہے کہ کیس تو 100 سے زیادہ لوگوں کے سٹارٹ ہو چکے ہیں. مجھے صرف یہ سمجھائیے گا, بتائیے گا کہ ان ٹاپ کورٹ آف پاکستان, دا سپریم کورٹ آف پاکستان, کوئی انڈرٹیکنگ دے کے مکر جائے عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ چلے اس کیس کا تو بعد میں دیکھتے ہیں, ہوتا کیا اس کے ساتھ, بنتی کیا ایسی حرکت کرنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بات تو کل اٹارنی جنرل سے یہ سوال کرنا چاہیے کورٹ کو کہ جی آپ نے خود انڈرٹیکنگ دی تھی. وکلا جو تھے پٹیشنرز کے وہ کہتے رہے کورٹ سے کہ آپ سٹے کیجئے, ان کے کہنے پہ کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹرائل نہیں ہوگا ان لوگوں کا جو ملٹری کورٹ سے, کیونکہ اور جب تک نہیں ہوگا, جب تک یہ کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر دے گی, فیصلہ نہیں کر دیتی کہ کیا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے سپریم کورٹ, ہائیسٹ کورٹ میں. آج اٹارنی جنرل صاحب نے وہ داخل کی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے داخل کی, وہ کل کیا جواب دیں گے. اور سننے میں آیا ہے, میں نے دیکھی نہیں لیکن مجھے بتایا گیا, انہوں نے کہا کیونکہ اتنا ڈیلے ہو رہا تھا اس لیے ہم نے کر دیا, ہو سکتا ہے وہ لوگ بری ہو جائیں. تو بابا بیل پہ چھوڑ دیتے ان کو, مطلب ان کو رہا کر دیتے. مطلب یہ ایک انڈرٹیکنگ کورٹ میں. لیکن سر کورٹ کی عزت ختم ہو چکی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ ختم اس وقت ہوئی جب وہ الیکشن کے کیس میں عمل درآمد نہیں ہوا کیس پہ. پارلیمنٹ کے اندر کہا ہم نہیں مانتے کہ اس کے فیصلے میں. اور آپ دیکھیے کہ آج جو ملٹری ٹرائلز کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ کچھ بھی کر لیں, ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ کو امید نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دا نیو چیف جسٹس آف پاکستان وہ شاید ریسٹور کر لیں لاسٹ آنر آف دا کورٹ ان ٹرمز آف فیصلے امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے, وہ مجھے نہیں معلوم, کیس ویسے ان کے سامنے نہیں لگا ہوا اس بینچ میں. بینچ وہی ہے پرانی بینچ ہے جو کانسٹیٹیوٹ کی تھی. نہیں اوور آل بات دیکھیے, نہیں پوائنٹ از دیٹ کہ آپ اپنے فیصلے, کورٹ فیصلہ کرتی ہے, فیصلے اگر آپ منوا نہیں سکتے تو آپ کی عزت ہی نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ دیکھیے, جو کورٹ تھی وہ ججز تو وہی ہیں, صرف ایک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے پچھلے, جن پہ بہت تنقید تھی اور سب ان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جب میں نے اور آپ نے بات نہیں ماننی اور اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا, الیکشن کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, وہ لوگ جنہوں نے وائلیٹ کیا کورٹ کا آرڈر آج وہ لوگ سب موجود ہیں, وہ الیکشن بھی لڑیں گے, سب کچھ ہوگا. تو اب جب آپ دیکھیے اس ملک میں ایک اے ڈی جے کا فیصلہ زیادہ پاورفل ہے, آتے اس پہ لکھنے سے پہلے, سائن ہونے سے پہلے عمل درآمد ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو فیصلہ ہم ماننا چاہتے ہیں مانیں گے, نہیں ماننا چاہتے نہیں مانتے. اب یہ برڈن ہے سپریم کورٹ کے اوپر, یہ ان کے اوپر. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگا تھا, کسی اور سے عابد زبیری صاحب کیا گلہ کرنا ہے؟ جس وقت 14 مئی کے الیکشنز کروانے تھے اور جب جن لوگوں نے نہیں کروائے اور عمر عطا بندیال صاحب نے ان کے بارے کچھ نہیں کیا, تو کسی اور سے کیا گلہ کرنا ہے؟ پھر ان جج صاحب سے گلہ کرنا تھا یا کورٹ سے گلہ کرنا بنتا ہے ہمارا کہ بھائی آپ کے پاس جو مائٹی پاور ہے. کورٹ سے گلہ تو یہ ہوگا کہ جی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرایا, لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا وہ تو سزا کے حقدار ہیں, انہوں نے آئین توڑا. کس نے سزا دینی تھی سر؟ انہوں نے دینی تھی. جی آگے خیر وہ الیکشن والا معاملہ لگا ہوا ہے. میں اسی پہ ذرا کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں عارف چودھری صاحب کا بھی. عارف چودھری صاحب اگین مطلب اس معاملے کو ابھی ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں آگے سماعت ہوگی, کیا بنے گا, کیا ریمارکس آئیں گے, کسی کے خلاف توہین عدالت ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ کا یو ہیو اے واسٹ ایکسپیرینس آف اپیئرنگ بیفور کورٹس, ڈفرنٹ کورٹس, سپریم کورٹ, ہائر کورٹس. ہوتا کیا ہے جب اس طرح کی کوئی 2 نمبری کرے کورٹ کے ساتھ, تو بیسکلی اس کا بنتا کیا ہے آگے, اس کی جزا کیا ملتی ہے اس کو کورٹس کی طرف سے عمومی طور پہ آپ کی ایکسپیرینس کے مطابق؟ دیکھیں یہ جو کمٹمنٹ جو ہوتی ہے یا انڈرٹیکنگ جو ہوتی ہے وہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا, اس انڈرٹیکنگ کو پورا نہیں کرتا, تو ان فیکٹ وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کا فیصلہ جو ہے, یعنی ایک کورٹ خود فیصلہ کرتی ہے, ایک کورٹ کا فیصلہ جو ہے کسی کی انڈرٹیکنگ کی بنیاد پہ سمجھا جاتا ہے کہ جس میں فارمل آرڈر پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نے کہہ دیا تو کورٹ نے کہا جی کہ کافی ہے, آپ نے کہہ دیا, تو اس میں توہین عدالت لگتی ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ توہین عدالت لگانے والے جو ہیں
وہ آپ ذرا غور کریں، یعنی اب وہ ڈائریکٹلی ان کے خلاف ہماری عدالتیں کیا چلیں پوائنٹ آ گیا سر یہاں پہ کہ توہین عدالت لگتی ہے، آپ کا یہ خیال ہے۔ احمد عبید صاحب بالکل یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ کی بھی آئی ایم شیور کہ آپ کی رائے بھی یہی ہوگی کہ انڈرٹیکنگ دے کے اگر مکرا گیا تو توہین عدالت لگے گی۔ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ انڈرٹیکنگ جو ہے اٹ از ایز گڈ ایز اسٹیٹمنٹ بفور دی کورٹ، اور اس کے اوپر توہین عدالت بالکل لگتی ہے اور بالکل سزا کے مرتکب ہے، اور سزا فی الفور ہونی چاہیے۔ ویسے لگتی کس پہ اور سزا نہ دینا جو ہے اسے کورٹ اپنے کرنسی لوز کرتا ہے۔ عدالت جو ہے وہ اس کی سوسائٹی کے اندر یا ملک کے اندر اس کی حیثیت تبھی برقرار رہتی ہے کہ اس کی اتھارٹی برقرار رہے۔ اتھارٹی لوز کر جاتی ہے عدالت کی اس وقت یہ انڈرٹیکنگ دینے کے بعد کوئی حیثیت نہ ہو۔ پہلی انڈرٹیکنگ جو ہے وہ مودی شہباز شریف نے، اور پرائم منسٹر بن گیا اس کے بعد، کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ جھوٹی انڈرٹیکنگ دی، 4 سال تک یہ آدمی واپس نہیں آ سکا تمہاری انڈرٹیکنگ تم نے دی تھی اس کے متعلق، اور اب اس کے بعد ایک کورٹ میں یہ اٹارنی جنرل کی انڈرٹیکنگ ہے اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی بات یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ضمانت کا بھی سلسلہ ہوا، دیکھیے جب عدالت لگتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ جج پرفارمز گاڈلی ڈیوٹی، لیکن جب اس طرح سے معاملات ہوں گے تو یہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم نہیں ہو رہی، پھر تو یہ سیٹینک ڈیوٹی پرفارم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا بریفلی، میں نے بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے باقی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے اپنی طرف سے دے دی وہ انڈرٹیکنگ، ان کی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہو جائے برانچ کے ساتھ، کوارڈینیشن کا مسئلہ ہو گیا ہو، کال شال نہ ملی ہو، میسج کنوے نہ ہو پایا ہو، ادھر ٹرائل شروع ہو گئے ہوں، یہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا نہیں ہوتا؟ یہ ہے کہ جی میں بتا رہا تھا، دیکھیں وہ انڈرٹیکنگ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک دن نہیں ہوئی، یہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہو رہی تھی، 2 دفعہ 3 دفعہ کورٹ میں انڈرٹیکنگ ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اگر ایکسکیوز کیا جائے کہ جی میں ان سے پوچھ نہیں سکا تھا، یہ بات نہیں ہو سکی تھی، تو یہ فالس انڈرٹیکنگ کے اوپر ان کے خلاف کاروائی، مس کنڈکٹ کی، گراس مس کنڈکٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے۔ وہ پتہ چلے گا if I'm not wrong، تاریخ کو سماعت ہونی ہے اس کیس کی بھی اور الیکشن والے معاملے پہ بھی، اور وہ بھی ایک میٹر ہے کہ ملک میں ایک دن پہ الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، تو اس کا دیکھتے ہیں آگے اس کا معاملہ کیا بنے گا، کیونکہ اگر عدالت یہ کہہ دے کہ ہاں جی پنجاب اور کے پی میں علیحدہ نہیں تھے ہو سکتے الیکشنز، ایک ہی دن تمام صوبوں کے اور وفاق کے الیکشنز ہوں گے، تو پھر آئین میں سے شک نکال دینی چاہیے کہ جناب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری بھیج سکتا ہے گورنر کو، اور پھر اس کے پاس اختیار ہے آئین کی طرف سے، پھر اس کو نکالنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں وہ آگے معاملہ کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، بٹ آفٹر دا بریک۔ الیکشنز 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور دیگر درخواستیں بھی سپریم کورٹ کے سامنے تھیں، اس پہ جو بینچ بنا، میں یہ کہوں گا پہلے وہ کہا جاتا تھا نا کہ یہ لائک مائنڈڈ بینچ بن جاتا ہے، the bench which will hear petitions on 90 days میں الیکشنز ہونے چاہیے، وہ بھی لائک مائنڈڈ بینچ لگ رہا ہے، یہ دوسری طرف سے اعتراض آ رہا ہے۔ اینی ویز وہ دیکھنا اب یہ ہے کہ ان پٹیشنز کی فیٹ بھی، ان کی تقدیر بھی وہی ہوتی ہے کہ جو پہلے پنجاب اور کے پی کے 90 دن میں الیکشنز کے حوالے سے ہوئی تھی، یا اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا، وہ دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ لیکن اس سے پہلے عابد زبیری صاحب، میں آپ کا کامنٹ اس بات پہ نہیں لے پایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کل، آپ نے دیکھا نا بڑا زبردست قسم کا ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول، اور وہاں پہ نادرا والے خود گئے، جا کے انہوں نے بایو میٹرک کیا، اپیلیں ان کی فائل ہو گئی ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر، اور جو قرائن ہیں اس وقت وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ضمانت مل گئی جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہاں پہ بھی جو 7 سال کی سزا ہے وہ فوری شاید معطل ہو ہی جائے۔ یہ والے جو 2 کیسز پڑے ہوئے ہیں ان میں ریمارکس تو ایسے جج صاحبان آلریڈی دے چکے ہیں، تو ان میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف صاحب کی عنقریب بریت دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے بالکل میں دیکھ رہا ہوں، کورٹس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جی یہاں قانون مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، بالکل آپ جو ہوگا بغیر ان کے ہوئے ان کی پٹیشن بھی داخل ہو گئی، پری پروٹیکٹیو بیل مل گئی ایک مجرم کو جو آج تک اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور تو پھر یہ چیزیں اب نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو پروسیکیوشن آپ دیکھیں کیس لگنے سے پہلے وہ نیب کا پروسیکیوٹرز وکیل صاحب جو تھے وہ موجود تھے کورٹ میں، تو آ کے وہ کر دیں کہ جی ہمیں اپیل ان کی الاؤ کر دیں، ہمیں کوئی اس سے ذائقہ نہیں ہے،
آپ کیوں کورٹ کا وقت ضائع کریں؟ اور لوگوں کے کیسز ہیں وہ چلیں اس میں ہو، کیونکہ دیکھیے ایک ملزم ہے اس کا کیس چلتا نہیں ہے، دوسرے کی ہوتا ہے تو اب بایو لیکن وہ کہتے ہیں نا عابد زبیری صاحب، وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے بھی جب بایو میٹرک ہوگا پاکستان میں تھا تب میری بھی اپیلیں نہیں تھی لگتی، وہ یہ بھی تو گلا کرتے ہیں نا ساتھ، گلا جائز بھی ہے کسی حد تک۔ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ تھا تو اس وقت اپیلیں نہیں تھی لگائی جاتی، اس وقت بھی تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی تھی، اب سوئفٹ ہو گیا معاملہ کیونکہ جناب اب لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ان کے مطابق، لیکن پرانا گلا ان کا بھی اپنی جگہ پہ ہے نا، تو مسئلہ تو پھر عدالتوں کے کام کرنے کے طریقہ کار میں آیا نہیں۔ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے ان کو اس طرح لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا وہ جو ہوائی جہاز اغوا کیس میں ان کی سزا تھی، وہ 8 سال ڈیلیٹ کے بعد ان کا کیس لگا، 8 سال کا جو ریمیٹیشن تھا اس کو کورٹ نے ختم کیا، سپریم کورٹ نے پھر ان کی بریعت کی اس میں۔ تو دیکھیں یہ کہنا، پھر ان کے اور کیسز بھی ہیں پچھلے سال 30-35 سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مختلف لیڈران کو کس وقت میں کس طرح کی ریلیفز ملیں۔ یہ کہہ دینا کہ ہماری اپیلیں نہیں لگتی، تو پہلے کیا ہوتا رکھتا ہے، سندھ کے پرائم منسٹر جب ڈسمس ہوتی ہیں تو ان کی اسمبلی کو ریسٹور نہیں کیا جاتا، جب 58(2)(b تھا آئین میں۔ یہاں دوسرے وزیر جب کیس لگتا ہے 1993 میں، ان کی گورنمنٹ کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھی ہیں سر۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی میرا کیس نہیں لگا تو آپ اب دیکھ لیں، آپ الزام لگاتے تھے ایک لاڈلا، جو میں کہتا ہوں سسٹم وہی ہے، لاڈلے بدلتے رہتے ہیں۔ اب آج کل وہ ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، صرف ایک پارٹی کو پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کہ جی آپ آئیں، آپ کو جو کرنا ہے کریں، اور لوگ تو جلسے کر بھی نہیں سکتے، اور وہ کرتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جا رہا ہے۔ آج گرفتار ہوئے ہیں، کارنر میٹنگ کرنے پہ پی ٹی آئی والے گرفتار ہو گئے۔ مسئلہ تو پھر عابد زبیری صاحب وہیں پہ آ گیا، فنڈامنٹل رائٹس کی سیف گارڈ تو عدالتوں نے کرنا نا سر۔ عدالتیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں پہ اب بوجھ ڈالنا سب چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھیے بے توقیری تو ہو چکی عدالت کی، اور نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری کورٹ کی جو تھوڑی بہت بھرم ہے وہ رہ جائے، کیونکہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم ان سے امید ہی رکھنا چھوڑ دیں، جو ان کا کام ہے ہم وہی امید ان سے رکھنا چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے جو پاورز ہیں وہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، جو پاورز یہاں میٹر کرتی ہیں وہ قبول ہی نہیں کریں گے فیصلہ۔ آپ دیکھیے اتنی بڑی چیز ہو گئی، ایک انڈر ٹیکنگ دی گئی، اور کہ جی ٹرائل نہیں ہوگا ان لوگوں کا، اگر ہو بھی رہا تھا، شروع ہونا والا تھا اور اٹارنی جنرل صاحب کو علم تھا اس بات کا، اور یا نہیں تھا، تو ان کو ایک اپلیکیشن دے دینی چاہیے تھی کورٹ میں کہ جی ہم ٹرائل شروع کر رہے ہیں، میری انڈر ٹیکنگ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور دیکھیے، اور میں آپ کو ایک بات، ہمارے سینئر وکلا بیٹھے ہوئے آپ سے، عارف بھائی اور احمد اویس صاحب، میں آپ کو بتاؤں اس کیس میں انڈر ٹیکنگ انہوں نے پوچھ کے دی تھی کہ جی پوچھ کے آئے تھے، ان کو 2 دفعہ انہوں نے کہا میں نے پوچھ لیا، جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ تو کل وہ آ کے بتائیں کورٹ کو کہ آپ کے میری انڈر ٹیکنگ کے باوجود، انڈر ٹیکنگ انہوں نے خود اپنی ذاتی اس پہ نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے جو لوگ جنہوں نے ٹرائل کرنا تھا ان کے بہاف پہ دی تھی، اور فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ دی، بیکاز ہی واز ریپرزینٹنگ دا فیڈرل گورنمنٹ کے لا آفیسر، فرسٹ لا آفیسر ہیں۔ تو انہوں نے کس بنیاد پہ پھر انڈر ٹیکنگ دی کہ، اور پھر ان کی انڈر ٹیکنگ کی اس طرح سے وائلیشن ہے، کیونکہ انڈر ٹیکنگ اسٹے ہوتا ہے۔ ضیاء الرحمان کا کیس ہے 1973 سپریم کورٹ پی ایل ڈی میں رپورٹڈ کیس ہے کہ once a lawyer gives an undertaking that amounts to a stay۔ ٹھیک ہو گیا، صاحب خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں یہ وائلیشن ہوئی ہے، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کس کے خلاف ایکشن لے گا، جنہوں نے وائلیشن کی ان کے خلاف ہمیں بوجھ نہ ڈالیں عدالتوں کے اوپر، جو راہ سا کوئی وہ بھرم رہ گیا ہے وہ تو بچا رہے نا، وہ نہ ہی ٹوٹے تو بہتر ہے۔ احمد اویس صاحب، الیکشنز کے حوالے سے 90 ڈیز میں الیکشنز کا جو کیس، ایک تو چلیں میں کیا اس پہ کہوں، وہ پہلے وہاں کرتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ یہ لائک مائنڈڈ ہم خیال بینچ بن گیا ہے، یہ بھی تقریباً ہم خیال ہے، لیکن توقع کیا ہے آپ کو، رکھنی کیا چاہیے آپ کو آگے توقع؟ جن لوگوں نے کے پی اور پنجاب میں الیکشنز نہ کرا کے عدالت کے حکم کی توہین کی، وہ میٹر تو کلوز ہو گیا، لیکن یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ کہ پورے ملک میں 1 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے اور 90 دن والا معاملہ۔ کوئی امید آپ کو ہے سپیریئر کورٹ سے، اس بینچ سے، کہ آئین کے مطابق آئین پہ عمل کروا لیں گے؟ جی آپ کی، میں ایک بات میں اسے ایک سٹیپ آگے اوپر کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال hits back right down the credibility of the new Chief Justice, Honorable Chief Justice. True. کہ آئین کو کتنا وہ اٹھا کے رکھتے ہیں، اپ ہولڈ کرتے ہیں اور اس کو منواتے ہیں۔ یہاں پہ اگر انہوں نے اپنی وہ کرج جو ایکسپیکٹڈ ہے فرام اے چیف جسٹس اینڈ فرام دی سپریم کورٹ بینگ دی کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن، اگر ذرا بھی اس میں کمی آئی
تو جو جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ بتدریج رول آف لا از بینگ سبسٹیٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی. ڈیسپوٹزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ ڈسپوٹزم اتنا خطرناک ہے کہ پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہی وقت ہے. سنیچ دی مومنٹ. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنیچ دی مومنٹ. چیف صاحب میں بڑی گزارش کروں گا مدبانہ کہ یہاں پہ یہی ان کو اپنے جو ہے پاکستان کے لیے آئین کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے اور رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیشہ سے آئین یہ کانسٹیٹیوشن کو اور الیکشن کی ڈیٹ کے متعلق بغیر ایک بلا تعامل ان کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ عارف چودھری صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، غلط ہے صحیح ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے بڑا بینچ ہی اس کو میں کہوں گا اوور رول کر سکتا ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ نااہلی کتنے سال کی ہوگی. 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تاحیات ہوگی اگر 63(1)(f) کے انڈر ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایکٹ بنا دیا. تو یہ تو بڑا سیدھا سا معاملہ یہ ہو گیا کہ ایکٹ کے تھرو میاں نواز شریف کو ہم نااہلی سے ان کی اہلیت میں کنورٹ کر دیں اور پھر تو ایکٹ بنا دیں، سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ اڑا دیں. تو یہ طریقہ کار آگے کیا آپ کو لگتا ہے کورٹ سے؟ کیونکہ یہ پلان ہے کرنے کا. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ آئینی فیصلے کی ہے. آئین کے تحت وہ فیصلہ ہے اور وہ یعنی مطلب اس کو آپ اس طرح سمپل لیجسلیشن کے ذریعے، اس طرح کی قانون سازی کے ذریعے اس کو آپ اوور رول نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ نے سیٹیسائیڈ کرنا ہے تو اس سے بڑا بینچ وہ تشکیل پائے گا. اور اگر وہ جس طرح وہ بھی غیر معمولی واقعہ ہوگا کہ ایسا ریویو جس کی مثال پہلے ہمارے صدر صاحب دے چکے ہیں، وہی اگر ایسا یعنی 8 سال کے بعد نواز شریف کے ریویو جو تھا اس کو انہوں نے ٹریٹ کیا اور اس میں سارا کچھ انہوں نے جو پہلے جو پرویژن اس کی جو تھی اور جو اس کی گنجائش تھی، اسکوپ تھی، اس سے کہیں آگے بڑھ گئے. ورنہ ریویو کا یہ اسکوپ کبھی پہلے تھا نہیں نہ. اس میں آپ اسے اپیل کے طور پر ٹریٹ کیا نواز شریف کے کیس کو، اور اس میں انہوں نے لیمیٹیشن کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی. تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ بڑا بینچ تشکیل پائے اور وہ اس طرح کی ساری چیزیں اگنور کر کے آگے بڑھے تو پھر وہ اس فیصلے کو سیٹیسائیڈ اوور رول کر سکتا ہے. ورنہ یہ جو قانون بنا ہے یہ 2017 کا الیکشن ایکٹ، اس میں جو ترمیم کا یہ بھی تو سر ممکن ہے کہ جو ترمیم انہوں نے، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن اعتراض ہی نہ لگائے، وہ جائیں کاغذات جائیں اور دوسری طرف سے بھی اعتراض لگانے والا یہ بات میں عرض کر دوں. سن لیں، الیکشن کمیشن ہو یا نیب ہو، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہے ضمانت کے کیس میں ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ ذاتی معاملہ ہو گیا ہے. وہ ضمانت میں بھی انہوں نے نیب سے پوچھ لیا کہ کنسیشن نہیں دے سکتے، نہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے اور نہ نیب اپنے طور پر کنسیشن دے سکتی ہے اس طرح کی. یہ بالکل عویس صاحب نے بڑا صحیح فرمایا تھا کہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس ہونا چاہیے. بات تو یہ ہے کہ آپ ہم سے قانونی پوچھ رہے ہیں، معاملات جو ہے وہ سارے کے سارے قانون سے ماورا ہو رہے ہیں. اس لیے وہ جو کہتے ہیں رہنما کرتے رہے ذکر جہیز، سن لیں، رہنما کرتے رہے ذکر جہیز، لڑکیاں بیاہی گئیں بر کے بغیر. ضمیر جعفری صاحب کا شعر تھا. ہم آپس میں قانون کی باتیں کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب ماورائے. لاسٹ منٹ ہے سر میرے پاس نا، میں عابد زبیری صاحب کے کلوزنگ ریمارکس لے لوں. یہ جو لڑکیاں بیائی جا رہی ہیں بھر کے بغیر، جو عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ قانون کا ہی بتا دیں. چلیں کوئی نہیں، ویسے تو کیا فرق پڑ رہا ہے، لیکن قانون کے مطابق نواز شریف صاحب کی اہلیت میں کنورٹ ہو جائے گی. نہیں دیکھیے، قانون یہ ہے کہ دیکھیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس میں ہے، جو پاناما یا اقامہ والا کیس تھا اس میں ان کی دیکھیے 62(1)(f) امینڈ ہو گیا تھا 2010 میں جب وہ 18 امینڈمنٹ آئی. 18 امینڈ کے تحت اب کوئی کورٹ کا کوئی ڈیکلیریشن آ جاتا ہے تو پھر ہی آپ نااہل ہوتے ہیں 62(1)(f) کے تحت. یہاں ایک کورٹ کی ڈیکلیریشن ہے 5 ممبر بینچ کی کہ آپ تاحیات نااہل ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کسی پولیٹیشین کو تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آئین اور قانون اور ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ اگر کورٹ کی کوئی ڈیکلیریشن آ جائے
اور وہ آئین کی تشریح کر دے کہ آئین میں 62(1)F میں کوئی پیریڈ نہیں دیا ہوا وہ تاحیات ہوں گے، وہ سمپل امینڈمنٹ کر کے قانون کے 232 ایکٹ میں جو الیکشن ایکٹ میں کر کے اس کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا. یہ ججمنٹ ہے سمیع اللہ بلوچ کی، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے. کہ اگر میں نے نا ایک ریمارکس عابد زبیری صاحب، چھوٹی سی بات، میں نے ایک ریمارکس ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے دوران معزز میرے خیال چیف جسٹس کے سنے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے نا یہ لا کی حیثیت نہیں رکھتے اور پارلیمنٹ مقدم ہے. یہ ایک اور بحث ہے اپنی جگہ پہ. اگر اس آرگیومنٹ کو لے آئیں پارلیمنٹ اس میں میری بات سنیے گا، پارلیمنٹ جو ہے نا قانون سازی کر سکتی ہے، وہ آئین کے امینڈمنٹ جو ہے نہیں آئین کی امینڈمنٹ تھوڑا ہے، پارلیمنٹ بناتی ہے، وہ آئین کے امینڈمنٹ تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے تشریح کی کہ تاحیات ہوگی نا اہلی. اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا. ہاں وہ اس لیے اس کو بائی امینڈمنٹ آپ کر سکتے ہیں، اس کو بائی لیجسلیشن نہیں کر سکتے، سمپل. لیکن وہ بھی قانون تو نہیں ہے نا احمد عبید صاحب، اکارڈنگ ٹو معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو انہوں نے ریمارکس دیے. دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک قانون سازی ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک ایکٹ پاس کر دیا سمپل میجورٹی سے. ٹھیک ہے. امینڈمنٹ جو ہے وہ تو 2/3 میجورٹی آف 2 ہاؤسز کے ساتھ ہوگی آئین کے اندر. آئین کے معنی 62(1)F کے اندر جو لکھا ہوا ہے اور ڈیکلریشن بائی دی کورٹ، ابھی جس طرح یہ زبیری صاحب کہہ رہے ہیں نا بالکل درست فرما رہے ہیں. وہ ڈیکلریشن اس کو انڈو کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹائم آپ ہو گیا پروگرام کا. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا لیگل اوپینین آ گیا. عارف چودھری صاحب، احمد عبید صاحب، عابد زبیری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. قانون کیا کہتا ہے ناظرین اس سب میٹر کے اوپر، وہ آپ نے لیگل ایکسپرٹس کی جن کا ڈیکیڈز کا تجربہ ہے کورٹس میں اپیئر ہونے کا اور قانون کا، وہ کیا اوپینین ہے وہ آپ نے سن لیا. چلتا ہے کہ نہیں چلتا وہ تو ایک الگ بحث ہے، وہ پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا بنتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں خلاف قانون ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر. تو لیٹس سی ان معاملات کے اوپر آگے کیا بنتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ.